बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान रियाज साहब के हवाले से कल वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू की हमारे साथ। मेरा ख़्याल है कि नहीं कि ये जो हमारे दूसरे जो दो कलीग हैं उमर चीमा साहब और एजाज़ सैयद साहब, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की। मतलब वो जो भी कंसर्न थे हम पता नहीं क्यों मिस कर गए, लेकिन बहरहाल हमसे मिस हो गया जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इमरान रियाज साहब के से मुतल्लिक मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से ताल्लुक़ रखती है जो आपसे शेयर की जा सकती है। और ये उन लोगों की तरफ से मैंने जो पता किया, क्योंकि इमरान रियाज साहब के साथ मेरी अभी बराह रास्त मुलाकात नहीं हो सकी। इसमें कसूर किसी और का नहीं, ज़ाहिर है मेरा ही है। तो हम बेसिकली चाह रहे थे कि मैं, इमदाद सुमरो साहब, गौहर भट्ट और बाकी सारे मिलके हम ज़रा एक चक्कर लगाएं उनकी तरफ। नहीं जा सके मसरूफियत की वजह से, चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो दोस्त अहबाब, ज़ाहिर है कि मजा मजा नहीं है भैना, जो बाकी मजें मिलके आ रही हैं इमरान रियाज से साहब से, तो वो उनसे मुलाकात रहती है, तो उनसे जो बातें पूछते हैं तो वो मिलती जुलती बातें हम तक पहुंचती हैं कि उनको कहाँ रखा गया। उनको लगता है कि उनको कभी सियालकोट, कभी पिंडी, कभी खारियाँ, कभी लाहौर, इस तरह उनको मुख्तलिफ जगह पे रखा गया। उनकी ज़ुबान में लुकनत ज़रा थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले लुकनत तो खैर नहीं थी, लेकिन उनका थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो। होता है, एक मेडिकल इशू होता है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब साफ़ गुफ्तगू वैसे तो साफ़ ही होती है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था उनका। मेरे एक फ़र्स्ट कज़न का भी उस तरह का एक प्रॉब्लम है। वो, उसको हम पता नहीं क्या कहते हैं, वो हल्का सा हल्काना थोड़ा सा, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का है, इस तरह कई और लोगों का है। हमारे दोस्त हैं फैसल वराइच साहब, उनका भी है हल्का सा। तो मतलब वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब जितनी टेंशन में इमरान रियाज साहब रहे हैं, कैद तन्हाई का जिस तरह वो शिकार थे, तो वो उनको उसमें इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इस तरह की कैफियत से जो बंदा निकल के आता है, उसको ना सिर्फ मेडिकली बल्कि नफ्सियाती मसाइल का भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और उनको इस तरह के जो मुआलिजीन हैं उनसे रब्ता करना पड़ता है। फिर दूसरी बात जो पता चली कि वो ये नहीं चाहते इमरान रियाज साहब फौरी तौर के ऊपर लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए कि वो जो उनकी लुकनत आ गई है, उनको बोलने में वो प्रॉब्लम है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पता चले और लोगों की उनके साथ हमदर्दियाँ हों, और वो इस तरह का माहौल नहीं चाहते कि ओ फौज ने उन्होंने वो जनाब इन्ना करता तो ये करता वो करता। अच्छा, अब ये वो क्यों नहीं चाहते, एक ये बड़ी अहम बात है, इस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। इसी तरह उनसे, उनके बारे में हमें ये भी पता चला, अब ये पता नहीं बाद में जो हमें शेयर करनी चाहिए, कि वो बाज़ औक़ात इतने डेस्परेट हुए सूरत हाल से सर, क्योंकि ये कोई अज़ाब से कम नहीं थी सूरत हाल जो उनको फेस करनी पड़ी, कि अगले लम्हे का पता नहीं है कि यार कि यहाँ पर ताकतवरों से कौन पूछता है। यहाँ पर जो लापता हुए वो लापता हैं, मतलब हमें मिलते हैं लापता बहुत कम है, तादाद बहुत कम है। और बहुत से लोग जो हमारे बलोच भाई हैं, उनमें से बेशतर वो इस वक्त बलूचिस्तान का मसला नंबर 1 जो है, वो एक तरफ स्टेट को भी वहाँ से प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर जो शहरियों का तो ज़्यादा हक होता है स्टेट के ऊपर। तो वहाँ पर गुमशुदा अफराद का मसला बड़ा सवीर हो चुका है। तो बाज़ औक़ात तो जो हैं वो कभी कोई लौट के जाने वाले लौट के आते ही नहीं हैं। तो ये खौफ होता है कि जब आपको कोई पकड़ के ले जाए, और आपको पता है कि यार के यहाँ पर हर किसी का एहतसाब नहीं हो सकता, यहाँ पर हर किसी को ये, अगर कोई चाहे तो वो ये सहूलत छीन सकता है, वो ज़मानत छीन सकता है जो एक शहरी को पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क की रियासत के आइन ने दी होती है। रियासत का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही होता है ना, जान माल की हिफाजत और आबरू की हिफाजत। तो ये सारी चीज़ें ऐसी सूरत हाल में स्टेक के ऊपर लगी होती हैं, अगले लम्हे का पता नहीं होता। फ़र्क, मैं ये बिल्कुल आपको जो है वो जो बात कर रहा हूँ, ये जिसको हम हड बीती कहते हैं ना, ये आप बीती, मैं उस तनाजुर में ये वाली आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ। तो इन हालात में वो बंदा इतना ज़रूर डेस्परेट हो जाता है कि बंदा सोचता है कि मैं ज़िंदा क्यों, या कम से कम मैं किसी अजियत के हाथों किसी से क्यों मरूं। तो वो इस सूरत हाल से भी वहाँ से गुजरे, बकौल हमारे जो दोस्त अहबाब इमरान रियाज साहब से मिल के आए हैं। और फिर ये थी कि एक मुझे किसी ने ये भी बताया कि कैद तन्हाई का आलम ये था
کہ وہ جب کوئی ان سے ملنے آتا تھا تو پھر اگلے 20-22 دن وہ نہیں آتا تھا، اور انہوں نے کئی دفعہ یہ سوچا، بقول ہمارے دوست احباب جو ہیں جو ان سے مل کے آئے ہیں، کہ یار کہ میں کن چکروں میں پڑا ہوا ہوں، میں نے کیا کیا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جی کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ اب وہ اگر آئیں گے تو میں کہوں گا یار مجھے بتاؤ میں نے کرنا کیا ہے. تو لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ حوصلہ دے دیتا تھا. یہ ایک سائیڈ کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی. اب جن لوگوں کے پاس وہ تھے ان لوگوں کی میں آپ کو میں نے ظاہر ہے میں نے پتہ کروانے کی کوشش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر رکھا گیا تھا اور وہ سیال کوٹ کی جو جیل ہوتی ہے وہ لی تھی. یہ دوسری سائیڈ کی سٹوری جو مجھے پتہ چلی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اس سائیڈ پر جو والی جو سٹوری ہے اس میں مارجن ہے کہ وہ دو مارجن ہے کہ ایک خود کو مظلوم اور ہیرو بھی بندہ ثابت کر سکتا ہے، جو کہ عمران ریاض صاحب نے ایک لیول سے زیادہ خود کو نہیں کیا، یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. تو پھر یعنی آپ یہ سمجھیں کہ عمران ریاض صاحب نے، جو میں نے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ امیتابھ بچن، کوئی بہت زیادہ کوئی جو وہ حریت پسند، وہ اس طرح کا پورٹری کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا، دوسری ایک اس سائڈ پر اگر کوئی چاہے تو وہ جناب اگلے بندے کو ظالم اور جناب کہ اس طرح کی کہانیاں سنا سکتا ہے کہ ایک لمحہ تو آیا کہ جناب کے بلٹ چڑھے تو ٹھا کرنے لگے مینوں، اور میں نے کہا کہ مجھے چاہے قتل کرنا ہے تو وہی بات جو میں نے آپ سے کہی. تو وہ بھی اس طرح کی صورتحال عمران ریاض صاحب نے نہیں کہی. اب اس طرف والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا انسانیت کا دائی، بڑا جناب کہ ہم انسانیت کی وہ قدر کرنے والے، انسانی حقوق کا دھیان کرنے والے. سر جی اگر یہ ہوتا تو شاید یہ والی صورتحال نہ ہوتی. تو وہ یہی کر رہے ہیں، جو ہم تک خبریں پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم تک خبریں شروع میں یہ پہنچ رہی تھی کہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ اچھی خاصی مین ہینڈلنگ ہوئی ہے. اچھا، اب جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوئی، اور کسی بندے کو اگر توڑنا ہی مقصود ہو تو ایک آدھ کوئی ویڈیو شیڈیو، 2-4 چپیڑیں، بس ختم. انٹل انلیس کہ کوئی بہت زیادہ نظریاتی مسئلہ نہ ہو. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران ریاض صاحب کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ نہیں کی. اب یہ میں ایک سائیڈ کی سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر رکھا گیا تھا، وہ سیال کوٹ کی جیل تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایک ہی سیل تھا وہیں پہ رکھا گیا، اور ان کی قید تنہائی نہیں تھی. ان کو روزانہ شام کو سیل سے نکالا جاتا تھا، اور ایک بندہ مستقل جو سول سائیڈ کا آفیسر ہے، سول سائیڈ کا، وہ ان سے روزانہ ملاقات کرتا تھا، ان کے ساتھ واک کرتا تھا. اچھا، میرا یہ سوال تھا کہ اگر وہ ان کا اتنا خیال رکھا گیا، کھانے پینے کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ان کا نظر آ رہا ہے کہ ان کا وزن کم ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی کہ قید تنہائی میں کسی کو بھی رکھ دیں وہ وزن کم ہوتا ہے. اب یہ ایک طرف کہ جی کہ ان کو بندہ ملتا تھا اور دوسری طرف قید تنہائی میں کوئی بھی ہو، تو اب یہ کنٹراڈکشن معلوم ہوتی ہے. لیکن انہوں نے پھر اس کا یہ میں نے سوال بھی تھا اور ان کا جواب بھی تھا کہ جی قید تنہائی مطلب وہ اس سینس میں ہے کہ زیادہ وقت ان کا قید تنہائی میں گزرتا تھا. باقی ان کے ساتھ لوگ رابطے میں ہوتے تھے، روزانہ ایک بندہ ان کے ساتھ مستقل سرکاری افسر واک بھی کرتا تھا، ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتا تھا، وہ گپ شپ بھی لگاتے تھے. اور اس سائیڈ کے بقول کے عمران ریاض صاحب نے جو پاکستان کے اداروں کے اوپر موقف اختیار کیا تھا عمران خان صاحب کی محبت میں، وہ اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ رجوع کیا، اس کے اوپر غور کیا، ان کو پورا موقع ملا سوچنے سمجھنے کا. اور وہ کم از کم ہمیں ضرور کہتے تھے کہ یار مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کس طرح کی باتیں کرتا رہا ہوں. لیکن جو اس طرف والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک یہ جو عمران ریاض صاحب سے ہمارے دوست مل کے آئے ہیں، وہ چونکہ سارے کے سارے انہی کے اسکول آف تھاٹ سے ہیں، عمران خان صاحب کو پسند کرنے والے ہیں، ان کی لائکنگ جو ہے، سیاسی جو جھکاؤ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف زیادہ ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف نفرت زیادہ ہے. دستور، آئین، اصول جو ہے وہ معاملات مجھے تو اب لگتا ہے کہ وہ اب ہوائی باتیں ہو گئی ہیں. خیر، تو ان کے بقول کہ وہ ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں عمران ریاض صاحب،
اور جب وہ آئیں گے، بات کریں گے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے تو پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا. اوکے، ویری گڈ، بالکل بات ٹھیک ہے. پھر یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ یہ خود اس کا پبلکلی کیا موقف اختیار کرتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ اپنا انٹریکشن کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. اچھا، اس سائڈ والے کہتے ہیں کہ جی کہ اس قدر ان کو سہولیات ہم نے دی ہوئی تھی جتنی ایک قیدی کو دی جا سکتی ہیں. مطلب کیا کہ کھانے پینے میں متوازن خوراک، اور ان کو کھانے میں رات کو میٹھا کھانے کی کریونگ ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ یار میں کیا کروں، مجھے رات کو، پہلے بھی یہ میری شروع سے عادت ہے کہ مجھے جناب میٹھا کھانے کی بڑی کریونگ ہوتی ہے، ارج ہوتی ہے کہ یار کوئی میٹھی چیز ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں وہ ہم نے ان کو جو چاکلیٹ ان کے پاس ہوتی تھی، ہم ان کو دیتے تھے چاکلیٹس رات کو کھانے کے لیے نا، ان کو ہم بہم پہنچایا کرتے تھے. اگر ہمارا ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ غیر انسانی ہوتا تو مجبوریاں تھی کہ وہ ورنہ باز ہی نہیں آ رہے تھے باہر بیٹھ کے. وہ تو پتہ نہیں کس ہوا کے گھوڑے کے اوپر سوار تھے. پھر جب ان کو انگیج کیا، جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بات کی، آرگومنٹس کیے، تو پھر جناب انہوں نے ریکنسائل کیا. انہوں نے کہا، سوچا کہ یار کہ واقعی گلنا ٹھیک نے. اب اس طرف والوں کا چیلنج ہے کہ جی کہ ہم نے ان کو 2-3 آپشنیں دی تھی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا. اور میں ظاہر ہے کہ میں نے چونکہ فورسفلی نہیں ہے، میں نے اپنی تھاٹس کو جو ہے وہ ریوزٹ کیا ہے. تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ ہمیں صحافتی کرنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں سے زیادہ اثر قبول نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب. تو اس لیے وہ ملک سے باہر نہیں جا رہے. ورنہ تو وہ ان کے پاس بڑی آپشنیں ہم نے بھی دی تھیں اور ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھی ان کو پھر چھوڑنا یہ اچانک سے کیا؟ ورنہ تو یہ انہوں نے کہتا ایک تو یہ کہ پکا ہو یہ کام غالباً، دوسرا یہ کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق حیران کن بات ہے. میں اس بات کو میری عقل نہیں مانتی کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کسی کو یہاں پر کہا گیا تھا، اور فیکٹرز کے ساتھ یہ بھی تھا. میں اس بات کو ابھی تک بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب نے کہا تھا، کیا تھا، تو سر اس کا سیاستدان کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھائے گا. سیاستدان کی ہر چیز میں سیاست ہوتی ہے. تو بہرحال یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسری بات یہ جو میری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ، اور بھی باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی، کہ جو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یار کہ میں اس کا کاؤنٹر چیک کیسے کروں اس طرف والی سٹوری کا. تو وہ میرے سے نہیں ہو سکا. میں پوری ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں، کیونکہ ایک ہی وہ مجھے سرکاری افسر ابھی تک نہیں مل سکا بڑی کوشش کے باوجود، جو عمران خان صاحب کے ساتھ روزانہ واک کرتا تھا. اور انفارمیشن کا سورس ایک ون سائیڈڈ ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے. سول سائیڈ ادھر ادھر کوئی انفارمیشن نہیں. حالانکہ سیالکوٹ کی انتظامیہ، جیل انتظامیہ ادھر ادھر بڑے میں نے کوشش کی ہے کہ ان سے کوئی بات ہے، لیکن وہ لپ ٹائٹس ہیں ان کے. تو ایک یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی. تو یہ جناب ہے ایک سائڈ کی سٹوری. دوسری سائڈ کی سٹوری میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس کے درمیان میں یا تو انالیسز ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی کسی اور سورس سے چیک ہو سکتی ہے، یا پھر عمران ریاض صاحب اگر چاہیں تو پھر وہ بتا سکتے ہیں. ایک جو انہوں نے بات کی اور اپنی جو فیور میں وہ یہ تھی کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں، 2 باتیں ہیں. ایک کہ وہ اپنی شیو شوف داڑھی دوڑی کیوں نہیں کر سکتے. اہم بات، بہت اہم بات رہ گئی کہ انہوں نے 3 دفعہ وہاں پر قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے، تفہیم القرآن. اور وہ اب ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اثر نظر آئے گا اس کا، کیونکہ یہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو. انہوں نے خود سے اس کو اس لائنوں پر سوچا اور تفہیم القرآن پڑھی. اور وہ شیو شوف بھی نہیں کر رہے، تو وہ زیادہ تھوڑا سا اس طرف جو ہے ان کا آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہو. تو ایک تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اندر تو ہم نے ظلم اور جبر کیا ہوگا کہ ان کو یہ ڈائی کرنے کی سہولتیں نہیں دی ہوں گی، بال ڈائی کرنے کی. تو باہر تو آ کے وہ کر سکتے تھے. دوسرا کہ فوری طور پر آ کے وہ ولاگ وغیرہ کر سکتے تھے اگر ہم نے بڑے ظلم و جبر کیا. اور میں کہا بھائی پاکستان سے نہیں رہنا، باہر آ کے پھر وہی حرکت کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے. تو یہ 2-3 باتیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. باقی اگر کوئی فردر انفارمیشن ہوگی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.